अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तेजश्री, मैं रिटेल में वर्किंग करती हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो नॉन कॉम से इस्लाम कबूल करता है तो उनके लिए जो सुन्नी है, 24 है, ये सब क्यों है? बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहता है तो ये सुन्नी है, ये 24 है, ये क्यों हैं? बहन, कुरान मजीद में कहीं भी सुन्नी और 24 नहीं लिखा है। 24 नंबर का सूरा है, लेकिन कुरान मजीद में 24 नहीं लिखा है, ना सुन्नी लिखा है। मुस्लिम उसे कहते हैं जो अमन सलामती हासिल करता है अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने के बाद। तो कोई भी गैर मुस्लिम जब मुस्लिम बनता है उसे जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात है कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है सही हदीस में, उस पर अमल करना चाहिए। ना ही कोई सुन्नी, ना ही कोई 24, ना ही कोई 26। सही है मुस्लिम। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पे आपको अमल करना चाहिए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात में कहीं भी 24 नंबर नहीं है, कहीं भी सुन्नी नहीं। लफ्ज़ मुस्लिम, क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। सुन्नी या 24? दैट्स द कंफ्यूज। जी, कंफ्यूज है ना? तो ना सुन्नी को लो ना 24 को लो, सही इस्लाम को लो, कुरान और सही हदीस। आप कुरान पढ़िए बहन, कुरान का तर्जुमा पढ़िए, उसमें जो अहकामात लिखे ना जाकिर की बात पे जाओ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी आलिम, कोई भी दाई अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक पैगाम देता है, आप उसको मानो। अगर जाकिर की बात जो सुनते हैं, मैं हवाला दे रहा हूँ कुरान मजीद का रेफरेंस नंबर, हदीस चेक करो, सही है तो जाकिर की बात को मानो, नहीं तो जाकिर को भी छोड़ दो। आपको मानना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात कहते। तो जब भी कोई कहेगा सुन्नी, आप बताएंगे मुझे सुन्नी किधर लिखा है? कुरान मजीद में मिलेगा ही नहीं आपको। कुरान में लिखा है क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19। फॉलो करो इस्लाम को और अपने आप को बुलाओ मुस्लिम। इसके अलावा इधर उधर मत भटको, कुरान के ऊपर अमल करो, उसका तर्जुमा पढ़ो और सही हदीस के ऊपर अमल करो अल्लाह के रसूल की। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी प्रेशर डाल रहा है? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने पूरे होशो आवाज के साथ? हाँ। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्बुहु व रसूलुहु। वसरुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत नसीब फरमाए, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी मेरे दुआ कीजिए। और यहाँ बैठे सभी लोगों को से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सब मेरे लिए दुआ करिए और मेरे फैमिली के भी दुआ करिए। इंशाअल्लाह यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं और करोड़ों लोग आपको पीस टीवी पे देख रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस बहन के लिए दुआ करे कि उसकी मुश्किलात हल हो जाए, और उसकी फैमिली के लिए भी है कि अल्लाह ताला उसको और उसकी फैमिली को हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ और कलमा पढ़ना चाहती हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए। माशाअल्लाह, बहन कहती है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں آپ کو کوئی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں آپ کے دل سے قبول کرنا چاہتی؟ ہاں آپ کی پوری ہوش و حواس میں؟ ہاں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ. و رسولہ. میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا دے. دعا کرتا ہوں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں. اسلام کے متعلق غیر مسلمانوں کے شبہات. میں نے میری تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی سورہ ال عمران سے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم مسلمانوں سے کہ تم سارے انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان سارے انسانوں میں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. وتؤمنون باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا اونچا درجہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اور اللہ پہ ایمان رکھے. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی باتیں ان لوگوں کو بتلائے جو اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمانوں کے شبہات کو دور کرے، غیر مسلمانوں کے غلط فہمیوں کو دور کرے. جب مسلمان غیر مسلموں سے اسلام کے بارے میں پرچار کرتے ہیں یا اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اکثر وہ اسلام کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. اکثر مسلمان 50-100 اچھائیاں اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ غیر مسلم ان 50 یا 100 اچھائیوں کو قبول کرتا ہے، پھر بھی اس کے دماغ کے پیچھے کچھ باتیں کھٹکتی ہے. وہ غیر مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ 50 یا 100 یہ اچھائیاں اسلام میں ہیں، لیکن تم وہی مسلمان ہیں جو ٹیررسٹ ہے. تم وہی مسلمان ہیں جو فنڈامنٹلسٹ ہے. تم ہی وہ مسلمان ہیں جو اپنے مذہب کو تلوار کے زور پر پھیلایا. تم ہی وہ مسلم ہیں جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں. تم ہی وہ مسلمان ہیں جو خواتین کو حجاب میں رکھنے کے بعد ذلیل کرتے ہیں. یہ چند شبہات، یہ چند غلط فہمیاں غیر مسلم کو اسلام کی اچھائیاں قبول کرنے سے روکتی ہے. اسی لیے جب بھی میں کبھی بھی غیر مسلم سے ملتا ہوں اور اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے میں ان سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟
آپ کا جو بھی علم ہے اسلام کے بارے میں، صحیح یا غلط، جو کچھ علم آپ کو اسلام کے بارے میں ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا غلط لگتا ہے، آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ اچھی باتوں کو دور رکھو، آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ اور جب میں اسے مطمئن کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ اسلام کے خلاف جو کہنا چاہتے کہہ سکتے، چاہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، آپ مجھے یہ کہیے آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے، اور جب میں انہیں مطمئن کرتا ہوں کہ وہ آرام سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اسلام کے خلاف کہہ سکتے، پھر وہ غیر مسلم 3 یا 4 سوالات کرتا ہے اسلام کے بارے میں۔ میرا جو تجربہ ہے پچھلے 20 سالوں میں دعوتی میدان میں، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غیر مسلمانوں کی تقریباً 20 شبہات ہیں، 20 غلط فہمیاں ہیں، 20 سب سے عام سوالات ہیں، اور جب بھی کوئی غیر مسلم 3 یا 4 سوال کرتا ہے اسلام کے متعلق یا اسلام کے خلاف، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے درمیان ہوتا ہے، یہ 20 شبہات میں سے ہوتا ہے۔ اگر ہر مسلم یہ 20 غلط فہمیوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں، دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں، وتھ ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ اگر اس کے جواب کو یاد کرتا ہے اور غیر مسلمانوں کو بتاتا ہے، چاہے آپ وہ غیر مسلم کو مسلم نہ بنا سکے، لیکن کم از کم اس کے دل میں جو شکایت ہے اسلام کے خلاف، جو زہر ہے اسلام کے خلاف، کم از کم اس کو تو آپ نکال سکیں گے۔ کیونکہ ایک فلسفی ہے، when the cup is full first empty the cup، اگر کپ فل ہے، بھرا ہوا ہے، اب پانی ڈالیں گے پانی بہہ جائے گا۔ اگر ایک غیر مسلم کا ذہن اسلام کے خلاف زہر سے بھرا ہوا ہے، آپ کچھ بھی اچھائی کہیں گے اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ پہلے اس زہر کو باہر نکالو، 100 کے بدلے 10 اچھی چیز کہیں گے اسلام کے بارے میں، وہ قبول کریں گا انشاءاللہ۔ پہلے اس زہر کو باہر نکالو، ان غلط فہمیوں کو باہر نکالو، ان شبہات کو باہر نکالو۔ یہ 20 سب سے عام سوالات، 20 شبہات، 20 غلط فہمیاں کیسے غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا انسان کے ذہن میں انفارمیشن ڈالتا ہے، اس طریقے سے وہ سوچنے لگتا ہے۔ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن ہو، ٹیلی ویژن چینلز ہو، سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیٹ ہو، یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف انسانوں میں زہر پھیلا رہا ہے۔ ساری دنیا میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کر رہا ہے، اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں شبہات پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ 20 سوالات، 20 شبہات بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو عام 20 سوالات ہے غیر مسلمانوں کے ذہن میں، 20 سال پہلے وہ کچھ اور تھے، 20 سال بعد ہو سکتا ہے کچھ بدل جائیں گے، لیکن آج جس طریقے سے میڈیا اسلام کے خلاف زہر پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے آج یہ 20 عام سوالات غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ میں دنیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں، یو ایس اے، کینیڈا، یو کے، سنگاپور، ملیشیا، سعودی عربیہ، یو اے ای، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا۔ جدھر بھی آپ جاؤ، یہ 20 شبہات، یہ 20 غلط فہمیاں وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
معاشرے کے حساب سے، کلچر کے حساب سے ایک اور غلط فہمی اس کے ذہن میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں غیر مسلم سوچنے لگتا ہے کہ یہ اسلام میں سود حرام کیوں ہے، لیکن وہ باقی کے 20 غلط فہمیاں وہی ہیں۔ چاہے انڈیا کے غیر مسلم سے پوچھئے، چاہے یو ایس اے کے، یو کے، کینیڈا کے، سنگاپور کے، ملیشیا کے، یہ غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان ان غلط فہمیوں کا جواب صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں، دیگر مذاہب کی کتاب کی روشنی میں، حکمت کے ساتھ، ریزن، سائنس اینڈ لاجک کے ساتھ اسے یاد کر لے اور غیر مسلمانوں تک پہنچائے، انشاءاللہ اسلام کا نظریہ غیر مسلمانوں میں بدل جائے گا۔ کم از کم ان کے ذہن، ان کے دل میں جو زہر ہے، کم از کم اسے تو ہمیں نکالنا فرض ہے ہمارا۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں پہلے 10 شبہات کا جواب دوں گا۔ پچھلے کانفرنس میں، گزشتہ کانفرنس میں میں نے آخری 10 سوالات کا جواب دیا تھا۔ اس کانفرنس میں پہلے 10 سوالات کا جواب دوں گا، لیکن سارے 20 شبہات کا جواب، غلط فہمیوں کا جواب انٹرنیٹ پہ ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہے موسٹ کامن کویسچنز آسکڈ بائی نان مسلمز، اور رپلائی ٹو موسٹ کامن کویسچنز آسکڈ بائی نان مسلمز۔ نان مسلم کے، غیر مسلمانوں کے عام سوالات کا جواب، اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں، مراٹھی میں، ہندی میں، عربی میں، کئی زبانوں میں۔ آج سب سے زیادہ اسلامک لفظ جو بدنام ہیں، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ جہاد کے بارے میں غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں کو نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ہے، کیونکہ میڈیا اتنا زہر پھیلا چکا ہے لفظ جہاد کے خلاف کہ صرف غیر مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں، مسلمان بھی اس کی صحیح معنی نہیں جانتے۔ اکثر غیر مسلم اور مسلم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلم کوئی بھی جنگ میں حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے وہ دولت کے لیے ہو، چاہے وہ فیم کے لیے ہو، چاہے وہ اپنے نام کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے۔ جہاد کی معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ میں حصہ لے رہا ہے، چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو، چاہے دولت کے لیے ہو، چاہے زمین کے لیے ہو، چاہے فیم کے لیے ہو، چاہے نام کے لیے ہو۔ جہاد یہ عربی لفظ ہے جو آتا ہے جہادہ سے، اس کی بنیاد ہے جہادہ، مطلب جد و جہد، ٹو اسٹرائیو، ٹو اسٹرگل۔ تو جہاد کا مطلب ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل۔ اور اسلام کے پس منظر میں جہاد اسے کہتے ہیں جو انسان اپنے برے، غلط خیالات کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے۔ A person who strives against one's own evil inclination، اپنے برے خواہشوں کے خلاف جو جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اسلام میں جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان معاشرے کو سدھارنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ جہاد اسے بھی کہتے ہیں اگر ایک انسان ناانصافی کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جو ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، جو جنگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اگر ایک طالب علم امتحان میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی جہاد کر سکتے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن میں ایک سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے
کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے کہا ہے انسانوں سے کہ اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو، اور تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک تمہاری پرورش کی اور تمہیں تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ اس کے بعد فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے کے لیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کا کہنا مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں شرک کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، اس وقت آپ ان کا کہنا مت مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ سارے انسانوں سے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، لیکن اگر آپ کے والدین جہاد کرتے ہیں جد و جہد کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کی بات مت مانو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غیر مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن یہ جد و جہد کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل الشیطان، جد و جہد شیطان کے راہ میں۔ ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راہ میں۔ تو جب بھی یہ لفظ جہاد آتا ہے عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے۔ اگر کہا گیا ہے شیطان کے بارے میں، متشر کے بارے میں، تو پتہ لگتا ہے جہاد فی سبیل شیطان ہے، لیکن اگر نہیں کہا گیا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اکثر یہ لفظ جہاد کا ترجمہ اورینٹلسٹ مغربی میڈیا کرتی ہے ہولی وار، اردو میں کہوں گا میں پاک جنگ۔ یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسچین کروسیڈرز کے لیے۔ جب کرسچین کروسیڈرز سینکڑوں سال پہلے اپنا مذہب زور کے بل پہ پھیلا رہے تھے، لوگوں کا قتل کر رہے تھے اگر وہ عیسائی دھرم نہیں قبول کرتے تھے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا ہولی وار۔ اردو میں ترجمہ ہے پاک جنگ۔ آپ اگر قرآن مجید دیکھیں گے ہولی وار کا ترجمہ ہے پاک جنگ، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے حرب مقدسہ۔ قرآن مجید میں یا کوئی بھی صحیح حدیث میں آپ کو یہ عربی لفظ حرب مقدسہ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ جہاد کے معنی ہولی وار نہیں ہے، حرب مقدسہ نہیں ہے، پاک جنگ نہیں ہے، جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ یہ ہولی وار استعمال کیا گیا تھا سب سے پہلی بار عیسائیوں کے لیے، کروسیڈرز کے لیے، جو زور کے بل پہ اپنا مذہب پھیلا رہے تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لیے۔ دوسری سب سے بڑی غلط فہمی غیر مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ فنڈامنٹلسٹ اسے کہتے ہیں، بنیاد پرست اسے کہتے ہیں وہ انسان کو جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے
کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور ان باتوں پہ عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، صحیح بات اور اصل بات ہے وہ عقیدے کی. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اگر آپ کا عقیدہ اسلام اور قرآن والا ہے تو آپ صحیح راستے پر ہیں. اگر ان کے خلاف آپ جائیں گے یا ان میں آپ زیادتی اور کمی کریں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان ہی ہوگا. میں آپ سب لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں سے 80% مسلمان اپنے صحیح عقیدے میں یا تو زیادتی کر رہے ہیں یا اس میں کمی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر ہیں. ہم کلمہ طیبہ میں ہم اس کی شہادت کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. عبد کا لفظ جو ہے نا یہ بندے کے لیے، غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں کلمہ طیبہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب میرے بھائیو دوستو، میں آپ سب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس میں زیادتی کرے اس الفاظوں میں، یعنی اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وہ اس طرح کا ہے اشہد ان محمدن عبدہ و نورہ. اب ذرا غور کرے، و نورہ، اللہ کا نور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتنے حد درجے تک آپ بڑھا دیں کہ اس کو آپ خدا کا درجہ دے دیں. بھائی ہر جگہ ہر ایک چیز سے واقف، ہر ایک کے راز سے واقف وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. علم بالغیب، غیب کا علم، آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے پاس ہے. جب آپ یہ ساری صفات اپنے پیغمبر کے لیے ثابت کریں گے تو یہ یقیناً آپ نے بہت بڑی غلطی کی، آپ نے زیادتی کی. آپ نے ایک بندے کو اٹھا کر آپ نے اس سے خدا بنا دیا، نعوذ باللہ. یہ اس بات سے آپ مسلمان ہمیشہ اس بات میں احتیاط کریں کہ آپ ہمیشہ مذہب میں جو آپ کا عقیدہ ہے اس میں آپ نہ زیادتی کریں نہ اس میں کمی کریں، آپ اعتدال کے ساتھ رہیں گے. یہی بات ہمارے علماء لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ لوگوں میں فرقے بنے ہوئے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. بھائی مسلمان بنو، تبلیغ والوں کی بات، مسلمان بنو، اپنی اصلاح بھی کرو، دوسرے کی بھی فکر کرو، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخر میں میرے امت کی 73 فرقے بٹ جائیں گے. 73 فرقے، ان میں ایک حق پر ہوگی، باقی 72 جو ہے نا وہ حق پر نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ جو حق پر ہوگی وہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کی فکر کرے گا، جو فرقہ ان 72 کی فکر کرے گا وہ حق پر ہوگا. تو میں آپ سب مسلمانوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی اپنے اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی فکر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے گا. اور باقی جو سوال کا جواب وہ تو آپ نے سن لیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو آسانی سے کہہ دیا کہ قرآن میں شیعہ سنی وغیرہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی عقائد سنیں گے، آپ شیعہ کی عقائد سنیں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کیا بکواسات کر رہے ہیں. سنی یہ وغیرہ یہ تو صرف نام دیے ہوئے، اصل بات عقیدے کی ہے. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.